नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। 3 अमाल जो ज़वाल का सबब हैं। इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदली वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। बेशक अल्लाह अदल और एहसान और क़ुराबत वाले को देने का हुक्म देता है और बेहयाई, बुराई और सरकशी से मना करता है। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। ये आयत जुम्मे के खुतबे में पढ़ी जाती है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शहनाज मकसूद चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। यह कुरान मजीद की जामे तरीन आयत है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम सबको पैदा किया, वही हमारी ज़रूरियात और हमारी तमाम कमज़ोरियों को भी वही जानता है। उसने हमें पैदा करके यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात का भी बंदोबस्त फरमाया। ज़िंदगी के हर मामले में हमारी रहनुमाई के लिए उसने हमें बेहतरीन उसूल दिए। हमें क्या करना चाहिए और किन बातों से हमें रुक जाना चाहिए, वाज़ेह तौर पर उसने बता दिया। एक माशरे के अंदर, एक घर के अंदर किन बातों से खुशहाली आती है और कौन सी बातें बाहम इंतशार पैदा करती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने अमाल समझने और उन पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हमारी ये ज़िंदगी भी पुरसुकून हो जाए और आखिरत की ज़िंदगी भी पुरसुकून हो। सूरह नहल की ये आयत नंबर 90 है जो मैंने अभी पढ़ी है। इस आयत में अल्लाह अपने बंदों को हक़ में अदल व इंसाफ, इंसान और फिर रिश्तेदारों को हुक्म देने का हुक्म दे रहे हैं और दूसरी तरफ 3 चीज़ों से मना भी कर रहे हैं। वो है फहश, मुनकर, बुराई और सरकशी। और फिर आखिर में फरमाया याइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम नसीहत हासिल करो। यानी ये बात इसलिए बताई जा रही है कि इस पर अमल करो। शतीर बिन शक्ल से रिवायत है कि मैंने इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सुना, वो ये कह रहे थे कि कुरान में सबसे जामे आयत सूरह नहल की ये आयत है, इन्नल्लाहा यामुरु बिल अदल वल एहसान। इसमें अल्लाह ताला ने 3 भलाइयों और 3 बुराइयों का जिक्र किया है। 3 भलाइयाँ अदल, एहसान, इताए ज़िल क़ुरबा और 3 बुराइयाँ फहश, मुनकिर, बग़ी। 3 भलाइयाँ जिनका जिक्र किया गया है उनमें तमाम बुनियादी नेकियां आ जाती हैं और बुराइयां जिनसे मना किया गया है ये इंसान के इनफरादी और इज्तिमाई मामलात को बिगाड़ कर रख देने वाली हैं। हसन बसरी कहते हैं कि उन्होंने ये आयत आखिर तक पढ़ी, फिर कहा कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए एक ही आयत में तमाम भलाइयाँ और तमाम शर को जमा कर दिया है। यानी एक ही आयत में खैर के काम भी बता दिए और शर के भी तमाम काम बता दिए। कतादा कहते हैं कोई ऐसा अमल हुस्न इखलाक में नहीं है जिसको अरब अच्छा समझते हों, अल्लाह ने उसको करने का हुक्म दे दिया, और कोई ऐसी कबीर चीज़ ना थी जिसको अरब जाहिलियत से बुरा समझते थे और अल्लाह ताला ने उससे मना ना कर दिया हो। इस आयत में करने के काम भी बता दिए गए और ना करने के भी। इस्तिलाह में अदल से मुराद चीज़ों को उनके मकामात, उनके औकात, उनकी सिमतों और उनकी मिक़दारों पर इस तरह इस्तेमाल करना है जिसमें ना ज़्यादती हो, ना कमी हो, ना तक़दीम हो, ना ताख़ीर हो। यानी हर चीज़ को गोया उसकी जगह पर रख देना। तो जिस अदल का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है इसमें बंदे का अपनी ज़ात के हक़ में और अल्लाह के हक़ में अदल करना शामिल है।
تو اس کے معنی ہے کہ حقوق کو پورا پورا ادا کیا جائے، اللہ کے حق کو بھی پورا پورا ادا کیا جائے اور بندوں کے حق کو بھی پورا پورا ادا کیا جائے۔ پھر اسی طرح اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا بھی عدل ہے، یعنی ہر سرپرست، ہر ذمہ دار کے ذمے جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے، خواہ وہ کوئی حکمران ہے، کوئی جج ہے یا کسی کمپنی کا ذمہ دار ہے۔ ابن عطیہ کہتے ہیں کہ ہر فرض کام پر عمل کیا جائے، فرائض پر عمل کرنا بھی عدل ہے۔ ایک مسلمان حکمران اگر عدل نہیں کرتا تو اس کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور اگر نان مسلم حکمران عدل سے کام لے گا تو اس کی حکومت قائم رہے گی۔ صاحب حق کو اس کا حق دینا بھی عدل ہے، لیکن واجب سے اور حق سے زیادہ دینا یہ احسان ہے۔ اسی طرح لیتے وقت اپنے حق سے کم لینا یہ بھی احسان میں شامل ہوتا ہے۔ تو احسان عدل سے بڑھ کر ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور احسان یہ بھی ہے کہ انسان کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو بس تم اچھے طریقے کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو تو تم جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ۔ احسان کے بدلے اللہ بندے پر احسان فرماتے ہیں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور احسان کی وجہ سے انسان کے اندر ایک شرح صدر حاصل ہوتا ہے، خوشحالی حاصل ہوتی ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، نفس کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ احسان کی وجہ سے علم اور حکمت ملتا ہے۔ احسان کرنے والا شخص گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ احسان کرنے والا دراصل اپنے آپ پر احسان کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے مزید فضل سے بھی نوازتے ہیں۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ ہر غم سے پاک ہوں گے وہ لوگ جو محسنین ہیں۔ اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ احسان نعمتوں میں اضافے کا سبب ہے۔ احسان کرنے کا حقدار سب سے زیادہ وہ شخص ہے جس پر اللہ احسان کرے، یعنی اگر اللہ نے آپ کو نعمتیں عطا کی ہیں تو آپ کو ان میں دوسروں کو شریک کریں، یہ سب سے بہترین احسان ہے۔ پھر اعطائے ذی القربہ، اللہ رشتہ داروں کو بھی دینے کا حکم دیتا ہے، ان کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ اکثر لوگ اس سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے حق میں سستی کر جاتے ہیں۔ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا سب سے پہلے انہی سے آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ رشتہ داری نبھانے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، اس کے مال میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور قیامت کے دن رشتہ داروں کے حقوق کا سوال کیا جائے گا۔ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے جو کوئی رشتہ دار اپنے کسی قرابت دار کے پاس جا کر کسی ایسی زائد چیز کا اس سے سوال کرے جو اللہ نے اسے عطا کی ہوتی ہے لیکن وہ اس میں بخل کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے قیامت میں جہنم سے سانپ نکالا جائے گا جو اپنی زبان نکالے ہوئے ہوگا، جسے شجاع کہتے ہیں۔ اسے اس آدمی کا طوق بنا دیا جائے گا، یعنی ایک ضرورت مند ہے، محتاج ہے، جبکہ دوسرے کے پاس ضرورت سے زائد ہے، اور وہ اس محتاج کو نہیں دیتا، تو پھر اس کا انجام اتنا بھیانک ہوگا۔ یہ تھی وہ 3 چیزیں جن کا اللہ نے حکم دیا، عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا۔ اور 3 وہ چیزیں جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، سب سے پہلے فحشات ہے۔ فحشا سے مراد تمام محرمات ہیں، یعنی وہ چیزیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، تمام نافرمانیاں۔ دوسرا، اس کا مطلب زنا کیا گیا ہے، فحشا سے مراد زنا ہے۔ پھر اسی طرح کبیرہ گناہوں کو بھی فحشا کی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے۔ شرک باللہ، ناحق قتل،
چوری، تکبر، مخلوق کو حقیر سمجھنا اور دیگر فواحش۔ فحش کے اصل معنی ہوتا ہے مقبول حد سے تجاوز کرنا، یعنی کوئی پسندیدہ چیز ہاتھ سے باہر نکل جائے، یعنی شریعت میں کسی بات یا کسی کام کی جس حد تک اجازت دی گئی ہو اس حد سے آگے بڑھنا، یہ فاحشہ شمار ہوتا ہے۔ اور منکر سے مراد وہ قول یا فعل ہے جسے شریعت برا سمجھتی ہو اور جس کے واقعہ ہونے کو اچھا نہ سمجھتی ہو۔ فواحش کبیرہ گناہوں سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، اور فحش کا تعلق قول اور عمل سے بھی ہے، یعنی گھٹیا باتیں کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ تمام چیزیں قول کے فحش سے تعلق رکھتی ہیں، اور عمل میں زنا، عمل قوم لوط اور دیگر اسی طرح کی برائیاں۔ منکر ہر وہ کام جسے کرنے سے منع کرتے ہیں، یہ معروف کی اپوزٹ ہے۔ فحاشی کی ہمارے دین میں حرمت بتائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق، کہہ دیجئے میرے رب نے تو صرف بے حیائیوں کو حرام کیا جو ان میں سے ظاہر ہیں اور جو چھپی ہوئی ہیں، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کو، اور یہ کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ کہہ دو جو تم جانتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں ہے، اسی لیے اس نے بے حیائیوں کو حرام قرار دیا ہے، خواہ وہ ظاہر میں ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ اللہ فحش کا حکم نہیں دیتا، لیکن شیطان فحش کا حکم دیتا ہے۔ قل ان اللہ یأمر بالفحشاء، کہہ دیجئے بے شک اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، اور شیطان انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ قرآن مجید میں فحش سے بچنے والوں کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے مومن کے اخلاق میں سب سے زیادہ قابل ملامت بیہودہ گوئی ہے، فضول باتیں کرنا، اور قیامت کی نشانیوں میں یہ بتایا گیا یقیناً فحش گوئی کرنا، قطع رحمی کرنا، بیہودہ گوئی کرنا، خائن کو امین اور امانت دار کو خائن سمجھنا علامت قیامت میں سے ہے۔ تو یہ لازم ہے انسان فحش گوئی سے توبہ کرے۔ اسی لیے آنکھوں، زبان، دل، ہاتھوں اور شرمگاہ کی حفاظت اور ان چیزوں کے بارے میں الگ الگ تعلیمات دی گئی ہیں۔ زنا کی برزخ کی زندگی میں بھی سزا بتائی گئی ہے۔ صحیح بخاری میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات میں نے ایک خواب دیکھا۔ انبیاء کے خواب بھی وحی کی ایک قسم ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں۔ 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے اور پھر وہاں سے عالم بالا لے گئے۔ ہم آگے بڑھے تو ایک تندور جیسے گڑھے کی شکل، جس کا اوپر کا حصہ تو تنگ تھا لیکن نیچے سے خوب کھلا، نیچے آگ بھڑک رہی تھی۔ جب آگ کے شعلے بھڑک کر اوپر کی طرف آتے تو اس میں جلنے والے لوگ بھی اوپر ساتھ آ جاتے اور ایسا معلوم ہوتا کہ اب وہ باہر نکل جائیں گے، لیکن جب شعلے دب جاتے تو وہ لوگ بھی نیچے دب جاتے۔ اس تندور میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جنہیں تم نے تندور میں دیکھا وہ زناہ کار لوگ تھے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص توبہ نہ کرے اور بڑھاپے تک یہ کام کرتا رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں اللہ تعالیٰ نہ ان سے قیامت کے دن کلام کریں گے اور نہ ہی انہیں معاف کریں گے، بوڑھا زناکار، مغرور غریب اور جھوٹا حکمران۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ منکر ہے اور اس سے ہمیں رکنا ہے، چاہے وہ زبان کا گناہ ہو یا پھر عمل میں کوئی چیز ہو۔ اسی طرح بغوی کہتے ہیں
یہ وہ گناہ ہیں نہ سنت میں جائز ہو نہ شریعت میں جائز ہو۔ منکر کی ایک تعریف یہ بھی کی گئی ہے، ایسی برائیاں جن کا عقل انکار کرتی ہو۔ منکر کا لفظی معنی انکار کیا گیا ہے، فطرت انسانی بھی اس کو برا سمجھتی ہو۔ جو شخص برائیوں سے بچے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے بخشش کا وعدہ کیا ہے، اور حرام چیزوں سے اجتناب کرنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حال میں آئے کہ اللہ کی عبادت کرتا ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، نماز قائم کرتا ہو، زکوٰۃ ادا کرتا ہو، رمضان کے روزے رکھتا ہو اور کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو یعنی منکرات سے بچتا ہو، تو اس کے لیے جنت ہے، یعنی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ کے ساتھ معاملہ کرنے میں بغاوت کی جائے۔ اللہ کے ساتھ بغی کیا ہے؟ شرک ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کی آیات کا انکار بھی بغی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جان، مال اور عزت کی حرمت رکھی ہے، اور یہ چیزیں ایک دوسرے پر حرام کی ہیں۔ ظلم کو بھی حرام کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے رسوا کرتا ہے، اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے۔ کسی مسلمان پر بھی زیادتی کرنا اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جھوٹی قسمیں کھائے تاکہ کسی کا مال اس پر واجب ہو اور وہ اسے ہضم کر لے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ اسی طرح غیبت، چغل خوری، یہ سب چیزیں بغی میں شمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض گناہ ایسے ہیں جنہیں لوگ عام طور پر چھوٹا سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کی زمین پر قبضہ کر لینا۔ اگر کوئی ایک بالشت بھی قبضہ کرتا ہے تو قیامت میں 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ کسی مسلمان کی عزت پامال کرنا، چغلی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب اللہ نے مجھے معراج عطا کی تو میں ایک قوم پر سے گزرا، ان کے ناخن تانبے اور پیتل کے بنے ہوئے تھے، وہ ناخنوں سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو کھرچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ انہوں نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے اور ان کی عزت کے در پہ رہتے تھے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، وہ ہماری اصلاح کرتا ہے، نقصان سے بچانے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ سب سے بڑی چیز عقل مندوں کے لیے جس سے دل نرم ہو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہے کہ ان پر عمل پیرا ہوں اور ان پر ثابت قدم رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔